अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। मुल्क में आने वाले साल 10वीं आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उसके बाद तारीख आ गई। लेकिन कल से जब से ये तारीख आई, आपने महसूस किया होगा कि मुल्क की अक्सर सियासी जमातों ने इंतखाबाती जो तारीख आई है इसको वेलकम नहीं किया, मां सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या इक्का दुक्का बाकी जमातों की। बाकी जमातें खामोश हैं, हालांकि इन सब जमातों ने इंतखाबात के हवाले से या माजी में इन्हीं इंतखाबात की रोशनी में हुक्मरानी की है। तो आने वाले इंतखाबात के हवाले से उनको मसाइल क्या हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश क्यों है, उन्होंने वेलकम क्यों किया, और आने वाला जो सियासी सीनेरो बन रहा है वो कैसा हो सकता है इम्कानी तौर पर। 1947 के बाद आखिरी इंतखाबात 2018 में हुए, पीटीआई की हुकूमत बनी और उसके बाद अब नए इंतखाबात जो रवा माह होने थे वो अब आने वाले साल फरवरी में होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM और बाकी सियासी जमातें अभी भी इंतखाबात के हवाले से जो तारीख आई है खामोश हैं। उन्होंने कोई किसी खुशी का इजहार नहीं किया, उसको वेलकम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया या बेंच ने जो इनिशिएटिव लिया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, इनको हिदायत दी कि सदर से रुजू करें, मुशावरत करें, और तारीख ने हतमी तारीख आ गई और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल सूबाई, उनको बुलाया गया कि किसी को कोई एतराज़ तो नहीं, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। तो फिर क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने वेलकम नहीं किया, JUI ने वेलकम नहीं किया, MQM ने वेलकम नहीं किया, बाप ने उनको वेलकम क्यों नहीं कहा? इस हवाले से एक इल्ज़ाम है, वो यकीनी तौर पर फ़िलहाल मौजूदा हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को मजलूम के तौर पर पेश कर रही है और उनके कारकुनों का और रहनुमाओं का ये इल्ज़ाम है, दावा है कि बाकी सारी जमातें केयरटेकर हुकूमत में भी इक़्तिदार में हैं, मां सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कैसे मुस्लिम लीग नून कैसे इसमें है, इक़्तिदार में है, तो इल्ज़ाम ये है कि वफाक में जो केयरटेकर निगरान हुकूमत है ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की है। उसमें अक्सर जो वज़रा हैं वो वही हैं जो शहबाज शरीफ के साथ या मियां नवाज शरीफ के साथ एज अ ब्यूरोक्रेट उन्होंने काम किया, या आप ये कह सकते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब भी मुस्लिम लीग नून का नामजद करदा वज़ीर आज़म है। तो इस तरह वफाक में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। अगर आप नकवी साहब को उनके खाते में ना भी डालें तो गवर्नर जो है बलीगुर रहमान साहब, वो तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन रहा है, वो अभी भी गवर्नर है, और अगर जितनी CM की चलती है तो गवर्नर भी बहुत सारे अख्तियारात सूबे में रखता है और इंतखाबात के हवाले से वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकता है। अभी पार्टी के अगर मज़े हैं तो फिर वो इंतखाबात का जो डंडोरा है वो क्यों उठाए? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मियां नवाज शरीफ लंदन से वापस आए 4 सालों के बाद, तो पंजाब में जो उनका इस्तकबाल हुआ, कोई रुकावट कानूनी तौर पे पुलिस के हवाले से कोई रुकावट नहीं थी। वो स्मूथ तरीके से इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान पहुंचे, जलसे को खिताब किया, उसके बाद फिर वो जाती उम्र अपने घर चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने मूवमेंट की इस्लामाबाद की तरफ, मरी की तरफ, लेकिन कहीं भी उसको कोई रुकावट पेश नहीं आई और उसको जो प्रोटोकॉल मिला, सिक्योरिटी मिली, वो भी
کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سیکیورٹی تھی. جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی سیکیورٹی ملتی ہے، لیکن میرے خیال میں جو سیکیورٹی ملی تھی وہ اس سے زیادہ لگ رہی تھی. تو اس طرح پنجاب میں حکمران، گورنر اور سندھ وفاق میں نگران وزیر اعظم اور باقی وزراء اگر مسلم لیگ نون سے واسطہ رکھتے ہیں یا ان کے آشیرواد سے آئے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کو انتخابات کے حوالے سے جلدی نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کو خوش آمدید نہیں کیا. جے یو آئی انہوں نے اس کو خوش آمدید کیوں نہیں کہا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابی تاریخ آنے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کا یہ موقف تھا کہ انتخابات جلدی نہیں ہونے چاہیے، ابھی وقت درکار ہے. اور یہ بات کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے میاں نواز شریف سے ڈسکس کی، اور مسلم لیگ نون بھی ایز اے ہول نظریاتی طور پہ یا جماعتی طور پہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ انتخابات ہوں. جے یو آئی کو انتخابات کی جلدی کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جے یو آئی حکمران اتحاد میں رہی، کیبنٹ میں اہم وزارتیں ان کے پاس تھیں، اور اب کے پی کے میں گورنر جے یو آئی کا ہے حاجی غلام علی. پی ڈی ایم کی حکومت میں اس کو نامزد کر دیا گیا تھا ایز اے گورنر، ابھی بھی وہ حکمرانی کر رہا ہے، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں سیاسی طور پر، وہ کے پی کے نگران وزیر اعلیٰ سے زیادہ ہیں. تو اس لیے جے یو آئی کو بھی آنے والے انتخابات کے حوالے سے کوئی جلدی نہیں ہے. ایم کیو ایم کو بھی جلدی نہیں ہے. ایم کیو ایم پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہی، وفاق میں سندھ میں سیاست کرتی رہی، ڈرامے کرتی رہی، پاکستان پیپلز پارٹی سے کبھی اتحاد، کبھی ناراضگیاں، کبھی واک آؤٹ، کبھی بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ. تو اس کے باوجود جو نگران حکومت بنی ہے اس میں بھی سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی آدھی حکمرانی ایم کیو ایم کی ہے. وہ آپ پوچھیں گے کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ابھی بھی سندھ میں جو حکومت ہے، نگران حکومت، وہاں نگران جو گورنر ہیں وہ ابھی بھی ایم کیو ایم کے ہیں، کامران ٹیسوری صاحب. میاں شہباز شریف کے دور حکومت میں پی ٹی ایم میں جب ایم کیو ایم تھی اور باقی جماعتیں تھیں تو ٹیسوری صاحب کو نامزد کر دیا گیا تھا سندھ گورنر کے لیے. اس معاہدے کی روشنی میں جو ایم کیو ایم اور شہباز شریف کے درمیان طے پایا تھا، اور ایک معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی ہوا تھا، جابس کوٹا، ڈومیسائل، وہاں لوکل جو جابس ہیں اس کے حوالے سے اور باقی ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. تو اس طرح ایم کیو ایم کو بھی آنے والے انتخابات کے حوالے سے کوئی جلدی نہیں. اب آپ بلوچستان عوامی پارٹی، عمران خان کی تحریک انصاف کی حکومت میں وفاق میں حصہ رہی، بلوچستان میں ان کی حکمرانی رہی، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی وفاق میں تو اس کا حصہ رہی. اب بلوچستان میں جب نگران حکومت ہے تو وہاں اب بھی جو گورنر ہے وہ باب سے تعلق رکھتا ہے، عبدالولی کاکڑ صاحب. تو یہ جو سینیرو بن رہا ہے، تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی حق بجانب ہے یہ الزام لگانے میں کہ وفاق میں یا صوبائی حکومتوں میں جو صورتحال ہے نگران حکمرانوں کی، وہ اس میں تو ساری آلموسٹ جماعتیں حصے دار ہیں، نون لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم، باپ، باقی رہی پاکستان پیپلز پارٹی بیچاری مظلوم ہے. ویسے اب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی بتا سکتی ہے، نہیں تو جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق صدر آصف علی زرداری کی جو کوششیں تھی، کاوشیں تھیں، ان کی وجہ سے بنی. اس کے بعد کیا ہوا، ناراضگی کیا ہے، ابھی بھی وقت پڑا ہے، معاملات سلجھ سکتے ہیں، معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو الزامات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے یا جواز ہیں اس میں تو دم خم تو لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو تاریخ انتخابات کے حوالے سے آئی ہے کسی نے اس کو ویلکم نہیں کیا.
ایک ایسی گپ شپ ہوئی پچھلے دنوں، وہاں نون لیگ کا کوئی رہنما بیٹھا تھا، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں اور ابھی تو میاں نواز شریف کے جو کیسز ہیں، ان کی نااہلی ہے، ان کے جو وہ تو معاملہ حل نہیں ہوا، حالانکہ اس کی جو سزا ہے وہ تو معطل ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی آپ جو نااہلی ہے اس کو کیا کریں گے؟ تو اس رہنما کا یہ کہنا تھا کہ بقول اس کے، یہ الزام بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بیانی بھی ہو سکتا ہے، کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ قانون میرے جوتی کے نیچے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں قانون موم سے بنی ہوئی ناک ہے، جس طرح آپ چاہیں اس کو مروڑ دیں، اور یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں میاں نواز شریف کی واپسی کی روشنی میں، ان کو ریلیف ملنے کی روشنی میں، ان کی جو سزا ہے، عدالت کی طرف سے سزا ملی، نااہلی ہوئی، قید کی سزا ملی، اب بھی وہ آزاد ہیں، نہ صرف آزاد ہیں، اس کی سزا معطل ہو گئی۔ تو اس میں تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ قانون یہاں موم سے بنی ہوئی ہے۔ اب ہونا کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے شدید ناراض ہے۔ وہ شکایت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون مشکل میں تھی، مشکلات کا شکار تھی، اور اس کو دیوار سے لگانے کا پلان بن چکا تھا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کردار ادا کیا مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لانے کے حوالے سے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے شارٹ کٹ استعمال کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سائڈ لائن کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جھالا کارکن وہ تو اس حد تک کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا، بقول اس کے، کہ ایک پنجابی کہتا ہے، مسلم لیگ نونی کا ایک رہنما، وہ کہتا ہے کہ عجیب فطرت ہے مسلم لیگ نون کی، وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کے لوگ کھائیں گے پیئیں گے، اس دوران وہ بجائے اس کے کہ آپ کا احسان مانیں، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس بندے کی پیٹھ میں خنجر کیسے مارے۔ تو مسلم لیگ نون سے کسی بھی اچھائی کی توقع نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالہ کارکن کہتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ ہمیشہ ان کے ساتھ اقتدار میں تو چلے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ پاور پالیٹکس میں سب کچھ جائز ہے۔ تو میرا سوال تھا، تو پھر کیا آنے والے انتخابات میں پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کا یہ کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری برملا آن دی ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر انتخابات کی ساکھ کے لیے ضروری ہے کہ ساری جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے اور پی ٹی آئی اس انتخابات کا حصہ ہو، ورنہ آنے والے انتخابات کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ پھر کیا کوئی سیاسی اتحاد، کوئی انتخابی اتحاد ممکن ہے؟ تو جیالہ کارکن کہتا ہے، اور بیرو میٹر ہے نا، جیالہ کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کا بیرو میٹر ہے کہ کہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی میں چیزیں ہضم ہو سکتی ہیں۔ رہنما پھر بھی کر لیتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن کارکن جو جیالہ ہے، سالوں سے انہوں نے اپنی زندگی دی ہے، ان کا بھی جو موقف ہے یا ان کے جذبات ہیں وہ میٹر کرتے ہیں۔ تو اس جیالے کارکن کا یہ کہنا تھا کہ پاور پالیٹکس میں یہ ممکنات میں شامل ہے کہ پی ٹی آئی سے اتحاد ہو جائے۔ تو یہ ہماری ملک کی اب موجودہ سیاسی صورتحال ہے۔ اب تاریخ تو آ گئی، جن جماعتوں نے اس کو خوش آمدید کہا یا نہیں کہا، سب کو انتخاب کے پروسیس میں جانا ہے۔ آنے والے دن اہم ہیں سیاست کے حوالے سے، جوڑ توڑ کے حوالے سے، اور اسی کی روشنی میں اتحاد بنیں گے، اتحاد ٹوٹیں گے۔ اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔